Assalamu alaikum students. Hope you will be fine, beta. We have to start our first chapter, The Savior of Mankind. Before starting the chapter, we must say, I begin with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Uh, Pray for the health and prosperity of the whole nation. May Allah shower His unlimited blessings on us. Ameen. Beta, today we will go for the reading and Urdu translation of the chapter The Savior of Mankind, our first unit. And for that, beta, I just want to make it clear that you have to listen the video very carefully. You have to watch it very carefully, because I will first read, then explain the meaning of difficult words, then I will give you the translation of it. Okay, so let's begin with the translation of our title, the topic of the chapter, The Savior of Mankind. Beta, basically savior, the one who saves. You can call it Nijat Dehinda. You can even call it Mahafiz of mankind, Insaniyat. Insaniyat ka Nijat Dehinda. When you read this topic and you just come to know the meaning of the Savior of mankind, which personality instantly comes in our mind? No doubt, the one and only, our beloved last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know that, beta, the time was, once there was a time when the mankind was drowned in the evilness, in sins. They do not know, they didn't know, or they didn't differentiate between the right and the wrong. So the, what should I say, the all evils were on top. Ignorance, the people were sleeping in ignorance, and at that time when the mankind stood on the verge of chaos, destruction, at the corner of the destruction, or about to be destructed, Allah raised a prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who alleviated, who raised, who lifted the people from the ignorance and brought him into the light of Islam. Okay, in the light of knowledge. In this chapter, we will read it, that how did he overcome all the critical situations, all the enmity, all the difficulties, all the challenges, all the hurdles, and how did he cope with these situations? You will read it in this chapter. Coming towards the first paragraph, Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Okay, land, सरजमीन, ज़मीन, अनपैरेलल्ड, बेटा जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसके बराबर कोई खड़ा ना हो सकता हो. चार्म, हुस्न, कशिश, ब्यूटी, खूबसूरत. ट्रैकलेस, विद नो ट्रैक, विदाउट ट्रैक. डेजर्ट, सहरा, आपको पता है रेत के होते हैं. ऑफ सैंड ड्यून्स, ड्यून्स कहते हैं टीले, सैंड रेत के. इन द डार्जलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, डेजलिंग कहते हैं आंखों को खीरा कर देने वाली, चुंधिया देने वाली. इफ़ एट नून, इफ़ यू लुक एट द सन, यू कैन नॉट सी इट, यू फील दैट यू कैन नॉट वॉच एनीथिंग, यू कैन नॉट सी एनीथिंग. ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल मीन गर्म करने वाला. ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि अरब गर्म सूरज की खीरा करने वाली या चुंधिया देने वाली शुआओं में बेआबो गया, बेराह, बेआबो गया भी कर सकते हैं, और बेराह, सहराओं पर मुश्तमिल बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती की सरजमीन है, या ख़ूबसूरती की हामिल सरजमीन है. बोथ कैन कम ओवर हेयर. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, सितारों भरे आसमान ने. Excited कहते हैं अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना.
ٹھیک ہے. دا امیجنیشن، کیونکہ پوئٹس ہیں ان کے ہمیشہ تخیلات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹریولرز، سیاح یا مسافر. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، ان کے تخیلات کو اپنی طرف کھینچا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے تخیلات کو تحریک دی ہے. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from Red Sea. یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ بحر احمر، ریڈ سی، احمر عربک میں لال کو کہتے ہیں بیٹا، بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. Okay, coming towards the next one. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Possessed کا مطلب ہوتا ہے بیٹا رکھنا، مالک ہونا. Remarkable شاندار، memory حافظہ، eloquent کہتے ہیں بیٹا بہت شائستہ، فصیح، جن کے جو بولیں تو جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. People کہ عرب بے مثال حافظے یا شاندار حافظے کی اور فصاحت کے مالک لوگ تھے. یعنی مطلب ان کا جو حافظہ تھا نا بیٹا وہ بہت شاندار تھا، وہ بھولتے نہیں تھے. their eloquence and memory، ان کی فصاحت اور حافظہ found expression in their poetry، کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا کہ ایک تو عرب غضب کی یادداشت رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. یہ جو ایلوکوینٹ نا فصیح و بلیغ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار، حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. Now coming, every year a fair was held for political competition at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. ٹھیک ہے. Now narrated poetical competitions، شاعری کے مقابلے. اکاس ایک جگہ ہے بیٹا. narrated بیان کیا جاتا ہے that حماد بن کیلف، یہ بیٹا حماد کوئی پوئٹ ہی ڈیفینیٹلی ہیں جنہوں نے خلیفہ ولید بن یزید سے کیا کہا کہ آئی کین ریسائٹ، میں ریسائٹ سنا سکتا ہوں. ایچ لیٹر، ہر حرف کے، کس کے؟ حروف تہجی کے، الفابیٹس. 100 لانگ پوئمس، 100 طویل یا لمبی نظمیں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، کہ ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں لائے بغیر. آپ دیکھیں اس کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں عکاس کے مقام پر اوور ہیئر، عکاس کے مقام پر ہر سال شاعری کے مقابلے کا میلہ منعقد ہوتا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ بن یزید سے کہا، اب کیا کہا اس نے؟ میں آپ کو حروف ابجد، یہ حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا، کہ ہر حرف کے سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں جس میں کوئی بھی چھوٹے ٹکڑے نہ ہوں گے. اوکے. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اچھا، اب all of them was composed کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ بنائے گئے تھے، لکھے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بائی پوئٹ، شعراء سے ایکسکلوسیولی، خاص طور پر. بیفور، پہلے. پرومیگولیشن کہتے ہیں بیٹا آغاز سے، اظہار سے. آغاز زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو آغاز کے معنی میں ہی پڑھیں گے. before the promulgation of Islam. ٹھیک ہے. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. اچھا، پہلے میں آپ کو اس کی بتا دیتی ہوں جو ہم نے پہلے کیا ہے کہ and all of that was composed. اس کا ہوگا کہ اور وہ تمام خاص طور پر اسلام کے آغاز سے قبل شعراء کی بنائی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی معمولی حیرت کی بات نہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے, اچھا ویئر ایور یو فائنڈ اللہ آلمائٹی یو ہیو ٹو سے اللہ قادر مطلق, آلمائٹی قادر مطلق, کہ یہ کوئی معمولی یا چھوٹی حیرت کی بات نہیں, معمولی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور پریزرویشن, حفاظت کے لیے عربی زبان کو چنا. اوکے بیٹا. آفٹر دیٹ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پیراگراف. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں مینکائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس. اسٹوڈ کھڑی تھی مینکائنڈ انسانیت, ورج کہتے ہیں بیٹا کونے کو, اینڈ کیوس افراتفری, تباہی, بربادی کہ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی. اٹ سیمڈ دیٹ دا سویلائزیشن, ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو, وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے کے لیے 4000 سال لیے تھے, ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ. بیٹا کرمز یو ہیو سین اٹ لائک بریڈ کرمز, چورا چورا. اب جب یہاں ہم چورا چورا نہیں کریں گے, یہاں ہم کریں گے ریزہ ریزہ. اب کیسے کریں گے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو ترقی کرنے میں, پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے, ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, این اسی وقت, اس کا ویسے اسی وقت بھی کر سکتے آپ, اللہ آلمائٹی ریزڈ اے رسول امنگ دیم سیلوز, اللہ تعالیٰ, اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو بلند کیا, اٹھایا, ٹو لیفٹ دا ہیومینٹی فرام اگنورینس انٹو دا لائٹ آف فیتھ, جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی میں اٹھانا تھا, بلند کرنا تھا. ٹھیک ہے, آئی ایم ریپیٹنگ. اب اس کو آپ جو ریز ہے نا, اس کو مبعوث بھی کہتے ہیں, کیونکہ پیغمبروں کو بیٹے مبعوث کیا جاتا تھا, ان کی بعثت ہوتی تھی, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے انسانیت کو ان کی جہالت کے اندھیرے یا جہالت کی گمراہی سے ایمان کی روشنی کی طرف اٹھانا تھا. آلرائٹ, اوکے. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 30 years of age, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے, اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان سالیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. سالیٹیوڈ کہتے ہیں بیٹے تنہائی کو, اور میڈیٹیشن کہتے ہیں غور و فکر کو. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ بیٹا ڈونٹ فرگیٹ وین ایور یو لسن دا نیم آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یو مسٹ ریسائٹ درود پاک, اور ایٹ لیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بیکاز دیر از حدیث کہ بخیل ہے وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہ بھیجا. تو بیٹا وی کین گیٹ اے لاٹ آف ثواب فرام اللہ آلمائٹی اف وی ریسائٹ درود پاک. اوکے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں یوز ٹو ریٹائر, چلے جاتے, اینڈ ود فوڈ اینڈ واٹر, اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں دوبارہ اس کو کرتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. کھانا اور پانی لے کر آپ غار ہیرا میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزارتے.